बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आपकी बहन फ़रज़ाना बशीर आपसे मुखातिब है। उम्मीद करती हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। लास्ट वीक हमारे पूरे ख़ानदान के लिए बहुत बड़े सदमे का दिन था जब मेरे बड़े भाई अब्दुल रऊफ़ कनाडा में उनका इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत नफीस, बहुत नेक इंसान थे। ये नहीं कि मेरे भाई थे तो मैं इनकी तारीफ़ कर रही हूँ। जितनी भी कम्युनिटी में इनके आस पास के लोग थे, सब ने बहुत दुख का इजहार किया और यही कहा कि बहुत नेक और बहुत नफीस इंसान थे। मेरा पूरा ख़ानदान इस वक्त शदीद सदमे में है और अल्लाह की रज़ा के आगे इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। जिसने इस दुनिया में आना है वो एक दिन वापस जरूर जाएगा। इस मुश्किल घड़ी में आपने मेरा बहुत साथ दिया। जब मैंने कम्युनिटी गाइडलाइन पर अपने भाई की वफ़ात की ख़बर लिखी तो तमाम बहनों ने बहुत दुआओं में उन्हें याद किया। उसकी वजह से मुझे ऐसा लगा कि मेरा गम बहुत हल्का हो गया। आप सबकी दुआओं और मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने दुआओं में याद रखा। उम्मीद करती हूँ कि आइंदा भी आप दुआओं में याद रखेंगे। जाने वाले वापस नहीं आते, लेकिन उनकी खूबसूरत यादें और उनकी बातें मरते दम तक इंसान के साथ रहती हैं। हमेशा की तरह आज की वीडियो के भी दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में मैं वो चंद ताबीरात शामिल करूँगी जो कमेंट बॉक्स में हमारी बहनों ने हमसे पूछे। दूसरे हिस्से में मैं आपको ये बयान करूँगी वो 10 ख्वाब जो किसी भी औरत को आ जाएं तो ये समझ लीजिए कि वो खुश नसीब और खुशकिस्मत औरत है और अल्लाह ताला भी ऐसी औरतों को पसंद फरमाते हैं। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप किसी ख्वाब की ताबीर जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए, मैं बहुत जल्द उसका रिप्लाई दे दूँगी। ख्वाब मुख्तसर और जामे होना चाहिए। एक वक्त में सिर्फ़ एक ख्वाब पूछा करें। अपने मुतल्लिक थोड़ी सी मालूमात ज़रूर दिया करें कि आप शादीशुदा हैं, गैर शादीशुदा, आपकी उम्र क्या है, ख्वाब आपने किस टाइम पर देखा, ख्वाब देखने के बाद आपने कैसा महसूस किया। और अगर आप अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए या अपने वालिदैन के लिए दुआ करवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने मसले के साथ और वालदा के नाम के साथ लिख भेजिए। इंशाअल्लाह ताला दुआ करवा दी जाएगी। नए सुनने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो बर वक्त आपको मिल सकें। वीडियो जब भी अच्छी लगे लाइक ज़रूर किया करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी फ़ायदा हासिल कर सकें। आइए फिर अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। पहला ख्वाब फ़ातिमा ख़ान की आईडी से हमारी बहन ने लिखा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं गैर शादीशुदा हूँ। मैंने ख्वाब में देखती हूँ कि मैं पहाड़ के ऊपर चढ़ती हूँ। पहाड़ के नीचे लोग नमाज़ पढ़ते हैं और मेरे भाई मुझसे कहते हैं कि देखो अल्लाह ने तुम्हें कितना बुलंद मर्तबा अता किया है। ख्वाब की ताबीर कुछ यूँ है कि आपका ख्वाब बहुत अच्छा है माशाल्लाह। इंशाअल्लाह ताला आपको इज़्ज़त और बुज़ुर्गी हासिल होगी। आपका मुकाम बुलंद होगा और जो दिल में ख्वाहिश है वो बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला पूरी होगी। अगला ख्वाब आरजू अफसर की आईडी से एक हमारी बहन ने पूछा है। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। ख्वाब में किसी आदमी को गाय का दूध धोते हुए देखती हूँ और बाल्टी में और उसके साथ में बच्चा भी है। काऊ जो है वो बहुत प्यारी लग रही होती है। प्लीज़ इसकी ताबीर बता दीजिए। ख्वाब की ताबीर कुछ यूँ बयान की गई कि बहुत अच्छा ख्वाब है। गाय जितनी तंदुरुस्त और ख़ूबसूरत और अच्छी देखी जाए उसका मतलब है कि इंशाअल्लाह ताला अगला साल आपका उतना ही खुशहाल, मुतमईन और पुरमसरत होगा। ख्वाब में दूध का देखना बीमारियों से शिफा की निशानी है और दिली मुराद पूरी होने की भी अलामत है। अगला ख्वाब उसामा सरफराज की आईडी से पूछा गया है कि मैंने ख्वाब में ख़ुद को नहाते हुए देखा। इस ख्वाब की ताबीर क्या है? मैं 2 दफ़ा पहले भी ख़ुद को नहाते हुए देख चुकी हूँ। इनका ख्वाब बहुत अच्छा है। ख्वाब में नहाना अगर बीमार है तो शिफा हासिल होगी, गमों से निजात हासिल होगी और अगर गुनाहगार है तो तौबा की तौफीक हासिल होगी।
اگلا خواب ثنا ظفر کی آئی ٹی سے ایک ہماری بہن نے پوچھا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھے خواب کی تعبیر جاننی تھی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ ہمارے گھر میں آیت کریمہ کی مجلس ہوئی ہے اور میں نے 2 روپے کے بہت سارے سکوں پر آیت کریمہ پڑھا ہے۔ مہربانی کر کے اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ تعبیر کچھ یوں بیان کی گئی: آیت کریمہ پڑھوانا، آیت کریمہ کا ختم کروانا اس بات کی علامت ہے کہ جس دعا کو آپ مسلسل مانگ رہی ہیں، آیت کریمہ کی بدولت انشاءاللہ تعالی وہ بہت جلد قبول ہونے والی ہے۔ اس لیے روزانہ 100 مرتبہ آیت کریمہ کی تسبیح پڑھ کر دعا ضرور مانگا کریں۔ اب میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ 10 خواب۔ اگر کوئی بھی عورت اس میں سے ایک بھی خواب دیکھ لیتی ہے تو وہ خوش نصیب عورت ہے، اور یہ خواب مردوں کے لیے بھی اتنے ہی مفید ہو سکتے ہیں جتنا عورتوں کے لیے، لیکن خاص طور پر خواتین کے لیے ان کی تعبیرات بہت اچھی مانی جاتی ہیں۔ اسی حوالے سے خواب نمبر 1: اگر کوئی عورت خواب کے اندر زیورات دیکھتی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو زیورات سے سجا رکھا ہے یا سونے کے کنگن پہنے ہوئے دیکھتی ہے، تو اگر کوئی شادی شدہ عورت یہ خواب دیکھتی ہے تو اس کی عزت مرد ہے اور مقام میں اضافے کی طرف اشارہ ہے۔ اگر یہ اولاد کی طلبگار ہے تو اللہ تعالیٰ اولاد سے نوازیں گے، یعنی وہ مستقبل اس کا اچھا ہونے والا ہے۔ اگر غریب ہے اور ذریعہ معاش کمزور ہے تو اللہ تعالیٰ ذریعہ معاش کو مضبوط کر دیں گے، اور ذریعہ معاش اللہ تعالیٰ ہی بنانے والا ہے اور وہی اس کا بندوبست کرنے والا ہے۔ شادی شدہ عورت اگر اولاد کی طلبگار ہے تو اللہ تعالیٰ اولاد سے نوازیں گے۔ اگر یہ خواب کنواری لڑکی دیکھتی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو خوبصورت اور مالدار شوہر عطا کریں گے۔ اس کا رشتہ ایک بہترین آدمی سے طے پا جائے گا، یعنی کہ یہ خواب عورت کے لیے دیکھنا بہت اچھا ہے۔ خواب نمبر 2: اگر کوئی عورت خواب کے اندر دیکھتی ہے کہ اس کے جسم کا کچھ حصہ سوجا ہوا ہے یا جسم کا کوئی عضو سوجا ہوا ہے تو یہ خواب بہت اچھا تسلیم کیا جاتا ہے کہ اس عورت کو اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرمائیں گے، رزق میں برکت ہوگی اور اس کو کہیں سے مال ملے گا۔ اگر غریب ہے تو یہ عورت مالدار بن جائے گی۔ خواب نمبر 3: اگر کوئی خواب کے اندر عورت یہ دیکھتی ہے، اپنے آپ کو سرسبز باغ کے اندر دیکھتی ہے تو یہ خواب بہت اچھا مانا جاتا ہے۔ اگر وہ پھل توڑتی ہے تو مزید یہ خواب اچھا ہے، اس کی تعبیر بہت اچھی ہے۔ اگر کنواری ہے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اچھا رشتہ ملے گا اور اللہ تعالیٰ بہترین رشتہ نصیب فرما دیں گے۔ اگر غریب ہے تو اللہ تعالیٰ مالدار فرما دیں گے، اور یہ خواب مرد کے لیے بھی اتنا ہی اچھا ہے جتنا عورت کے لیے۔ خواب نمبر 4: کوئی عورت اگر خواب میں دیکھتی ہے کہ مصلی کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے زندگی کے اندر حج کی سعادت نصیب فرما دیں گے۔ اگر حج کے کوئی احکام یعنی خانہ کعبہ کو دیکھتی ہے، مقام ابراہیمی کو دیکھتی ہے، حجر اسود کو دیکھتی ہے، تو اس میں سے کوئی بھی اگر ایک چیز دیکھ لیتی ہے تو اس کی تعبیر بھی یہی ہے کہ اس عورت کو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے اندر عمرے یا حج کی سعادت نصیب فرما دیں گے۔ ماشاءاللہ۔ خواب نمبر 5: اسی طرح اگر کوئی عورت خواب کے اندر یہ دیکھتی ہے کہ وہ گھر والوں کے لیے روٹی پکا رہی ہے یا اپنے گھر کے اندر دیکھتی ہے کہ وہ خود روٹی پکا رہی ہے یا کھانا پکا رہی ہے تو اس کی تعبیر بہت اچھی ہے۔ اس عورت سے اللہ تعالیٰ خدمت کا جو کام لیں گے، یعنی کہ عورت مخلوق کی خدمت کرے گی، جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اس کو صدقے کی توفیق عطا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اور خیر کے سارے کام وہ عورت کرے گی اور اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوں گے۔ خواب نمبر 6: اگر کوئی عورت خواب میں دیکھتی ہے کہ اس کا گھر بہت بڑا ہو چکا ہے، اس کا گھر کھلا ہوا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے مال کے اندر بے پناہ اضافہ فرمائیں گے، رزق کے اندر برکت پیدا فرما دیں گے۔ اسی طرح اگر اس کے معاشی حالات کمزور ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے مستقبل کے اندر معاشی حالات بہتر بنا دیں گے۔ خواب نمبر 7: اگر کوئی عورت خواب کے اندر یہ دیکھتی ہے گھر کا دروازہ جو بہت خوبصورت ہو تو اس کی تعبیر بھی بہت اچھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عزت، مقام اور مرتبہ عطا فرمائیں گے، اور جو بھی مالی حالات سے اگر وہ پریشان ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے مالی حالات بہت اچھے ہو جائیں گے، اس کی دلی مراد پوری ہوگی، اور جو دعائیں وہ مسلسل مانگ رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد قبول ہونے والی ہے۔ بڑی خوش نصیب عورت ہوتی ہے یہ۔ خواب نمبر 8: اگر کوئی عورت خواب کے اندر یہ دیکھتی ہے کہ اس نے سرخ رنگ کا لباس پہن رکھا ہے، بہت خوبصورت لگ رہا ہے، تو اس کی تعبیر بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اضافہ فرمائیں گے
اور اگر اپنے آپ کو دلہن بنا ہوا دیکھتی ہے تو اگر وہ لڑکی کنواری ہے تو اللہ تعالیٰ اسے خوبصورت اور مالدار رشتہ عطا فرما دیں گے۔ اور اگر یہی خواب شادی شدہ عورت دیکھتی ہے تو اللہ تعالیٰ عورت اور شوہر کے درمیان مزید محبت پیدا فرما دیں گے۔ خواب نمبر 9، اسی طرح اگر کوئی خواب کے اندر کوئی عورت یہ دیکھے کہ وہ قلم سے یعنی پین سے کچھ لکھ رہی ہے یا اس نے ہاتھ میں قلم پکڑ رکھا ہے، کوئی اسلامی تحریر ہے، بہت اچھی تحریر ہے، وہ لکھ رہی ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی جو بھی دلی مراد ہے وہ پوری ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ خواب نمبر 10 اور آخری خواب ہے، اس میں مختلف خواب میں بیان کروں گی کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر خانہ کعبہ کے اطراف اپنے آپ کو طواف کرتے ہوئے دیکھتا ہے، حجر اسود کو بوسہ دیکھتے ہوئے دیکھتا ہے، یا مقام ابراہیمی کے سامنے نوافل ادا کرتے ہوئے دیکھے، یا صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے ہوئے دیکھتا ہے، یا خواب کے اندر اپنے آپ کو جبل احد پر دیکھتا ہے، یا مکہ مکرمہ کے اندر اپنے آپ کو دیکھتا ہے، اسی طرح خواب کے اندر مدینہ منورہ کے کسی حصے کے اندر اپنے آپ کو بیٹھا ہوا دیکھتا ہے، تو یہ تمام خوابوں کی تعبیر یہ ہے کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ اپنی زندگی میں ضرور حج کی دولت سے نصیب فرما دیں گے، اور کچھ نہیں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ عمرہ ضرور نصیب فرمائیں گے۔ ایسے شخص کی دلی مراد پوری ہوگی، غموں سے نجات حاصل ہوگی، جو زندگی میں رکاوٹیں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ ختم ہو جائیں گی، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی قربت نصیب ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دل میں مزید مضبوط ہو جائے گی۔ ایسی خواتین کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر پورا عمل کریں۔ آخر میں اپنی بہنوں سے ایک گزارش ضرور کرنا چاہوں گی کہ قرآن پاک کی تلاوت روز کیا کریں، نہ صرف تلاوت بلکہ ترجمہ روز پڑھیے، اس کی تفسیر بھی پڑھیے، چاہے 1 یا 2 صفحے ہوں، تاکہ قرآن پاک کو آپ سمجھ سکیں۔ جب آپ قرآن پاک کو سمجھیں گی تو اپنی عملی زندگی میں بھی اس کو نافذ کر سکیں گی۔ اکثر بہنیں مجھ سے وظائف مانگ رہی ہوتی ہیں، میں ان کو یہی کہتی ہوں کہ آپ لوگ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے، تفسیر کے ساتھ پڑھیے، یہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے مخاطب ہے، آپ دیکھیے کہ آپ کے مسائل کیسے اللہ تعالیٰ حل فرمائیں گے۔ آپ کو کسی بھی وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی، جب آپ قرآن کو سمجھنا شروع کریں گے وہ آپ کے دل میں آہستہ آہستہ اترنا شروع ہو جائے گا، تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی اور آپ کا دماغ بالکل بدل جائے گا۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ تمام دوست کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں گے۔ یا اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش فرما، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے ہمارے رب ہمیں ایسا بنا دے جیسے تو چاہتا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوائیوں سے بچا۔ اے ہمارے رب ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما۔ اے ہمارے رب ہم پر اتنا ہی بوجھ ڈال جتنا ہم میں اٹھانے کی طاقت ہو۔ یا رب العالمین جو لڑکیاں شادی کے انتظار میں ہیں ان کے لیے اچھے اور بہترین رشتے جلد از جلد عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے ہمارے رب ہمارے والدین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اور جن کے والدین بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ اور میرے بھائی عبدالرؤف جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اور ہمارے پورے خاندان کو صبر جمیل عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔